बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रियाज़ आरिफ और आप देख रहे हैं आपके मुताबिक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ बखैरियत इख्तिताम पजीर हुआ और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा रोज़ है और जब ये प्रोग्राम नशर होगा मे भी चौथा होगा, तो अल्लाह पाक आपको ईद की हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए। और जिन्होंने माह रमज़ान के रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह पाक उनके इसहाल सवाब में दुगना इजाफ़ा फ़रमाए। और जिन मेरे दोस्तों ने, जिन मेरे भाइयों ने, जिन मेरी बहनों ने ऐसा नहीं किया, अल्लाह पाक उनको आइंदा आने वाले साल में 5 वक्त की नमाज और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ईद के सीज़न में, ईद के कुछ दिन पहले फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज हुई थी, जिसमें शेख रशीद के भतीजे को गिरफ़्तार किया गया था, उस गिरफ़्तारी और उसके रिमांड ले लिया गया है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने और मुख्तलिफ़ सियासी अकाबरीन ने इसकी मज़म्मत की है और बाज़ ने इसकी हिमायत की है। इस बात से कतई नज़र कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन किसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों पे ऐसे मुकदमात बनाने से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में या कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि मस्जिद नबवी का वाक़या था, सऊदी अरब हुकूमत इन पे कोई इक़दाम उठाती, लेकिन अफवाहें बहुत आईं, किसी बात की तस्दीक नहीं हुई कि कोई पाकिस्तानी गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं हुए। बहरहाल पाकिस्तान में एक गिरफ़्तारी तो सबसे वाज़ेह है, आगे देखते हैं इसमें क्या रुख अख्तियार करते हैं। ईद आई, पाकिस्तान में हमेशा बल्कि काफ़ी अरसे से 2 ईदें मनाई जा रही हैं। रुयत हिलाल कमेटी भी मौजूद है, उसके बावजूद फिर ऐसा क्यों होता है कि पेशावर की जो ईद होती है वो पूरे पाकिस्तान से अलहदा होती है। रुयत हिलाल कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि वो चाँद देखने का फ़ैसला करें। पाकिस्तान में किसी भी कोने में अगर चाँद नज़र आ जाता है तो पूरे पाकिस्तान में उसकी ईद होनी चाहिए। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने देखा कि सूबाई लेवल पर सबसे पहले पंजाब से, फिर सिंध से, फिर जो है ना बलूचिस्तान से जो सूबाई हलाल कमेटियों के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐलान किया कि चाँद नज़र नहीं आया। उसकी बुनियाद पे हमारे जो चेयरमैन हैं अबुल खबीर साहब, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन उसके ठीक 1 घंटा बाद पेशावर से यह ऐलान हुआ कि चाँद नज़र आ गया है, कल जो है ना KPK में ईद होगी। अब पेशावर हमारे मुल्क का हिस्सा है, KPK हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो हमारे मुल्क से कोई बाहर नहीं है और हमेशा उसकी ईद 1 दिन पहले होती है। तो इसको रुयत हिलाल कमेटी को या तो तहलील कर देना चाहिए या उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब पाकिस्तान के किसी हिस्से में चाँद नज़र आ रहा है तो वो पूरे पाकिस्तान में ईद एक ही दिन होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये काफ़ी दिनों से जब ईद आती है कहा जाता है ऐसा होगा, जब ईद गुज़र जाती है फिर कहते हैं अब हम रुयत हिलाल कमेटी को बदलेंगे। फिर मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों की आरा आती हैं और ये मसला जूं का तूं है। अल्लाह करे आइंदा आने वाले साल में इस मसले को हल कर दिया जाए। माह रमज़ान में इस हकूमत के चेंज होने के बावजूद महंगाई का जो तूफ़ान था ना, वो कम नहीं हो सका। रमज़ान शरीफ में बाज़ारों को चेक भी किया गया, DC कमिश्नर वज़रा भी गए, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हुई और महंगाई का जो जिन था वो बेकाबू हो गया। ईद के दिनों में, ख़ासकर ईद के दिनों में महंगाई जो थी, क्योंकि छुट्टियां थी, कोई चेक करने नहीं जा रहा था, तो इसका जो तनासब था ना वो और बढ़ गया। सब्ज़ियां महंगी हो गई और जो लीमू 800 रुपये या 700 रुपये किलो था वो 1000 किलो पे चला गया। मुर्गी का गोश्त जो 460 या 70 रुपये था वो 500 या 530 रुपये तक चला गया। हमारे गवर्नमेंट के इदारे
چھٹی کے باوجود کوئی ایسا نظام بنائیں کہ غریب عوام جو ہے نا مہنگائی کی اس چکی میں جو پہلے بہت پس چکے ہیں وہ نہ پسیں، اور چھٹی کے دنوں میں بھی ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رکن شہباز گل صاحب کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے، اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میری گاڑی کو جان بوجھ کو پیچھے سے ہٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میری گاڑی کلٹی ہو گئی ہے۔ وہ معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان پر کرم رکھا ہے، وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور تھوڑی سی دوائی شوائی لینے کے بعد چیک اپ کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ موٹر وے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس گاڑی والے کو شناخت کر لی ہے، گاڑی کے نمبر وغیرہ بھی مل گئے ہیں، اور عن قریب جو ہے نا ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، عن قریب اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے کوئی سیاسی مقاصد تھے یا یہ واقعہ جو ہے نا وہ حادثاتی طور پر پیش آیا۔ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لی جا رہی ہے، اور اس پہ گورنمنٹ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، کیونکہ شہباز گل صاحب جو تھے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے مشیر تھے۔ اس وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے اس واقعے کی پوری انکوائری کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے جو بھی اس کا کردار ہے اس کو واضح کیا جائے۔ حکومت پاکستان نے شہباز شریف کی قیادت میں ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ جو سابقہ حکومت الزام لگا رہی تھی کہ یہ بیرونی سازش ہے یا کوئی خط لکھا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اب اس پہ جب یہ مطالبہ کر رہے تھے پی ٹی آئی حکومت کہ کمیشن بٹھایا جائے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ ایسا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یا ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس میں کون کون سے کردار ہیں اور کون کون شخصیت انوالو ہے۔ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، سب سے پہلے انہوں نے یہ تقریر کی کہ اس بات کو جو اپوزیشن کا الزام ہے اس کو ہم سب سے پہلے ان کیمرہ دیکھیں گے، جس میں تمام ایجنسیز کے لوگ ہوں گے، ایم این ایز ہوں گے، اور جو ہے نا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے، اور سفارتکار ہوں گے۔ اس کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ یہ جاری کیا گیا کہ جس طرح عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کے وزراء کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور جو خط جس نے لکھا تھا اس کو بھی بلایا گیا، اس نے بھی کہا کہ خط کے الفاظ اس طرح کے نہیں تھے۔ اس کی پریس کانفرنس ریلیز ہونے کے بعد جو تھا عمران خان نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور کہا تھا کہ نہیں ہم تسلیم نہیں کرتے، ایک کمیشن بنایا جائے جو اس بات کی انکوائری کرے کہ ہم سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں۔ اب وفاقی حکومت نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے، جن کے سربراہ یا جن کے اراکین کا اعلان ابھی ہونا باقی ہے، لیکن اپوزیشن نے یعنی کہ عمران خان صاحب نے ابھی سے اس کو مسترد کر دیا ہے کہ ہم اس کمیشن کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یا تو ان کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر مطالبہ کیا اور وفاق اس مطالبے کو مان رہا ہے، کمیشن بنا دیا گیا ہے، تو اس سے تعاون کرنا چاہیے اور ان کو دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر وہ کمیشن کے سے تعاون نہیں کریں گے، ان کی رپورٹس نہیں مانیں گے یا ان کے اس میں حصے دار نہیں بنیں گے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ عمران خان جو تھا وہ غلط کہہ رہا تھا، اس کی جو احتجاج ہے وہ غلط ہے، وہ جب اس میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتا۔ جب پہلے وفاقی کابینہ نے یا جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں انہوں نے جب اعلان کر دیا تو ان کو ماننا چاہیے، اس کو نہیں مانا، انہوں نے کمیشن کا کہا، کمیشن بنا دیا گیا، اب یہ کمیشن کو نہیں تسلیم کر رہے، تو آگے آپ عوام سمجھ سکتی ہے کہ اصل حالات و واقعات کیا ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی یا اس میں چودھری برادران کے آپس میں اختلافات تھے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی ہمیں، کیونکہ جب پرویز الہی نے یہ اعلان کیا کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہا ہوں، چودھری شجاعت حسین نے اس بات کی مخالفت کی، اور طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ ان سے الگ ہو کے چلے گئے، اور انہوں نے وفاق کی حکومت بنانے میں شہباز شریف کا ساتھ دیا، اور چودھری شجاعت حسین کے بیٹے نے جو ہے نا وزیر سالک حسین بھی وزیر بنے، اور چودھری پرویز الہی کے جو بیٹے ہیں مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب یہ ادھر پنجاب میں رہے۔
اب یہ دونوں بھائیوں ادھر سے وزارت کا حلف بھی لے چکے ہیں اور چودھری صاحب کیونکہ ناکام ہو گئے ہیں، اب آج جو عید پہ ان کی فوٹو آئی ہے یا انہوں نے جو ملے ہیں دونوں بھائی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سب جھوٹ ہے، ہمارے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ہم تو سب ایک ہیں۔ اب یہ سمجھنے بالا تر ہے کہ کیا یہ سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے یا پھر کچھ اور۔ بہرحال آج عید پہ دونوں بھائی اکٹھے تھے اور انہوں نے اپنی تصویریں بھی بنائیں اور اپنے ساتھ کھانا بھی کھایا اور ان کی فیملی بھی یکمشت تھی۔ اب یہ کوئی سیاست ہے یا واقعی اب وہ ان کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں؟ بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ سیاست میں کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا۔ کیا بڑے بھائی سے چودھری پرویز الہی نے معافی مانگی یا شروع میں یہ کہا تھا کہ وفاق میں تم، صوبے میں ہم، اگر تمہاری حکومت بن گئی تو ہم حکومت میں، صوبے میں ہماری حکومت بن گئی تب بھی ہم حکومت میں۔ یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ اصل حقائق کیا تھے۔ پنجاب میں حکومت سازی کا جو فیصلے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ عید سے کچھ دن پہلے جناب حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف لے لیا۔ حلف لینے کے بعد ابھی تک پنجاب کابینہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب تمام سیاستدانوں کی نظریں پنجاب کابینہ پہ چلی گئی ہیں۔ پنجاب کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گورنرشپ کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ وہ جو گورنر ہوگا وہ اس کا پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اس میں مخدوم احمد محمود کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ 7 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو اب یہ سنا جا رہا ہے یا ذرائع بتا رہے ہیں کہ مخدوم عثمان اور مخدوم علی رضا گیلانی کو جو ہے نا وزیر بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیں حسن مرتضیٰ اس کو سینئر وزیر کا عہدہ دیا جائے گا، یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد سب سے سینئر وزیر وہ ہوں گے۔ ان کو وزیر اعلیٰ جب نہیں ہوں گے تو اس کا عہدہ یا اس کے جتنے بھی کام ہیں یا جو بھی اختیارات ہیں وہ حسن مرتضیٰ صاحب کے پاس ہوں گے، اور ان کو ایوان بالا کا یا اس کو پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو باقی جو ان کے وہ ہیں ایم پی ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں کھپایا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، جو صوبائی اسمبلی یا وفاقی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں جنہوں نے ووٹ ان کی پارٹی کے سربراہ کے خلاف دیا ہے، ان کی بھی آج سے سماعت شروع ہوگی اور 30 دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی اس بات پہ پریشان بھی ہیں اور جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ دیکھ بھال کے اٹھائیں گے۔ میرا خیال ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ ان کو وزیر ابھی نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اس نتیجے کے بعد، اس فیصلے کے بعد یہ سوچا جائے گا کہ اب ان کو وزیر بنانا ہے یا ان کو وزیر نہیں بنانا۔ اس کے علاوہ ہمارا ہمسایہ ملک، ہمارا دوست، ہمارا بھائی خواہ چین جو ہے وہ دوبارہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو ہے نا کام کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بلکہ ہمارا معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے جس میں چین 128 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں۔ سی پیک کے منصوبوں کو جو نامکمل تھے ان کو مکمل کرے گا، اور اس ترقی کی منزل میں، اس ترقی کی راہ میں جو ایک رکاوٹ بن چکی تھی، جس میں چینیوں کے کام میں روڑے اٹکائے گئے تھے، جو ہماری موٹر وے نہیں بن رہی تھی، اب دوبارہ سے اس کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور جو چینی کمپنی ہیں انہوں نے ایک اسلام آباد میں 5000 گھر بنانے کا منصوبہ ہے۔ دوسرا کراچی میں مچھر کالونی میں کوسٹل زون کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ چوتھا جو ہے گوادر میں آئل ریفائنری جو کام اس کا ہو چکا ہے، کچھ رہ گیا ہے، اس کو مکمل کرے گی۔ اور چوتھا فائبر آپٹک کا جو ورک ہے وہ کرے گی۔ موبائل کمپنی بنانے کا ارادہ ہے، اور اس کے علاوہ 16 منصوبے اور ہیں جس پہ یہ چائنیز کام کریں گے، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ان کی سرمایہ کاری سے پاکستان کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوگا، پاکستان میں روزگار آئے گا۔ جب چائنا اب موبائل فیکٹری یہاں بنائے گا، چائنا کے موبائل آئیں گے، اس میں
جو موبائلوں کے ریٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور عام آدمی جو کہ مہنگے ترین موبائل نہیں خرید سکتا، چائنا کے موبائل جب خریدے گا تو اس میں بھی کافی کمی آئے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان پی ٹی آئی کے ایم این اے عبدالشکور شاد نے پارٹی عہدے سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آئندہ سیاست میں نہیں آؤں گا۔ بتائی تو انہوں نے ذاتی وجوہات ہیں، لیکن پی ٹی آئی کراچی میں تھوڑا جو ہیں عہدوں پر جو عہدیدار ہیں، جو یہاں کی انتظامیہ ہے، جو یہاں کے صدر ہیں، ان کے ساتھ ان کے اختلافات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا ہے۔ یہ عبدالشکور شاد صاحب وہ ہیں جنہوں نے لیاری سے ایم این اے بنے تھے اور بلاول بھٹو زرداری کو ہرایا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا حلقہ اور لیاری بھٹو کا گھر، بھٹو کا حلقہ، جس سے محترمہ بے نظیر بھٹو بھی الیکشن لڑتی رہیں، جس سے جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی الیکشن لڑتے رہے، جن سے آصف علی زرداری بھی الیکشن لڑتے رہے، بلاول بھٹو زرداری کو اس نے ہرا دیا۔ اس کے ہرانے کے بعد اس ایم این اے کو عزت دینی چاہیے تھی، اس کو سر آنکھوں پہ اٹھانا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی کے جو کراچی کی تنظیم ہے انہوں نے اس کو بالکل لاچار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے انتظامی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں آج۔ 1 مہینے کے اندر حکومت پاکستان کو اسٹیٹ بینک کا گورنر چننا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، اور اس کے لیے اہل آدمی کا ہونا جو بین الاقوامی طور پر دولت مشترکہ کو جانتا ہو یا مالیاتی اداروں پر عبور حاصل کرتا ہو، حکومت کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا کہ اس کے لیے کوئی اہم آدمی تلاش کریں۔ ابھی جو ہے جب تک پورا الیکشن نہیں ہو جاتا، پورا پروسیس نہیں ہو جاتا، گورنر اسٹیٹ بینک نیا نہیں لگ جاتا، تو مرتضی سید کو قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک بنایا جا رہا ہے۔ ابھی سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں۔ الیکشن ابھی اناؤنس نہیں ہوا، ابھی شاید سال لگے، 1.5 سال لگے، لیکن پی ٹی آئی جگہ جگہ جلسے کر رہی ہے اور اپنے جلسوں کا پروگرام دے رہی ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی جلسے کرے گی، اور سب سے پہلا جلسہ آج 6 مئی کو اٹک کے مقام پہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد 28 مئی کو بہاولپور میں یوم تکبیر کے نام سے کیا جائے گا، جس میں دونوں جلسوں میں سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے اور اپنے آئندہ کا لائے عمل بیان کریں گے۔ تو جو جلسوں کا پروگرام، اس طرح عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کی کال دے رہے ہیں، کہ جس میں وہ ان کا دعویٰ ہے کہ 20 لاکھ لوگ شریک ہوں گے، ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے، اس دھرنے کے ذریعے اس حکومت کو ختم کریں گے۔ اور سب سے ایک بات اور کہ ہماری جو سیاستدان ہیں ان میں تھوڑا تحمل ہونا چاہیے، گالی گلوچ کی سیاست بند کر دینا چاہیے، محبت کی سیاست کریں، ایک پاکستان کو ترقیاتی کام بتائیں، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، نہ یہ کہ میں اس کو اندر کر دوں گا، میں اس کو جیل بھیج دوں گا۔ پہلے پی ٹی آئی ایسے کر رہی تھی، اب مسلم لیگ نون ایسی کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کی بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔